بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 12واں پارا مکمل کیتا ہے۔ ਇਹ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕੱਲ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉਗੜੀ ਏ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕੱਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 12ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 13ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ ਜ਼ਾਤ फरमाते ने, मैं अपने नफ्स की पाकीदगी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उबारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। बादशाह ने कहा कि इसे मेरे पास लाओ कि मैं इसे अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर लूँ। फिर जब इससे बातचीत की तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज से जी इज़्ज़त और अमानतदार हैं। यूसुफ ने कहा कि आप मुझे मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं अफादत करने वाला और बाखबर हूँ। इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्ज़ा दे दिया कि वो जहाँ कहीं चाहे रहे सहे, हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा देते हैं। हम नेकोकारों को सवाब यानी कि नेकोकारों का सवाब ज़ाया नहीं करते। यकीनन ईमानदारी और परहेज़गारी का अखरवी अजर बहुत ही बेहतर है। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। यानी कि जो अल्लाह चाहे होता होए। अगली आया मुबारका में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते ने, यूसुफ के भाई आए और यूसुफ के पास गए तो उसने उन्हें पहचान लिया, उन्होंने उसे ना पहचाना। जब इन्हें इनका असबाब मुहैया कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने इस भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप से है। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं हूँ भी बेहतरीन मेहरबानी करने वालों में से। बस अगर तुम इसे लेकर पास ना आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी ना मिलेगा, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा कि हम इसके बाप को इसकी बाबत फुसलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। अपने खिदमतगारों से कहा कि इनकी पूंजी इनकी बोरियों में रख दो कि जब लौटकर अपने अहलो अय्याल में जाएं और पूंजियों को पहचान लें तो बहुत मुमकिन है कि फिर लौटकर आएं। जब ये लोग लौटकर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे कि हम से तो गल्ला का नाप रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजें कि हम पैमाना भर कर लाएं, हम इसकी नेकबानी के ज़िम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो इसकी बाबत तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था। बस अल्लाह ही बेहतरीन हाफज है और सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो अपना सरमाया मौजूद पाया जो इनकी जानब लौटा दिया गया था। कहने लगे कि ऐ हमारे बाप, हमें और क्या चाहिए, देखिए तो हमारा सरमाया भी हमें वापस लौटा दिया, हम अपने ख़ानदान को रसद ला देंगे।
اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس واپس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا گیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کچھ رنج نہ کر۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہارے کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، چور کی کیا سزا اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم نے تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اور اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانہ کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کی قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے جا سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں، اور ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً نا انصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھے مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے سب سے جو بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار
لیا ہے۔ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، پس میں تو اس سزا سر زمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دیں، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگ رہیں گے یہاں تک کہ گل جائیں یا ختم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے 2 باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاشی کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا واقعی تو یوسف علیہ السلام ہے؟ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے اپنے والد کے منہ پر ڈال دو، اور وہ کہنے لگیں اور آ جائیں، اور ہم تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے حبت میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت پھر سے وہ بنا ہو گئے۔ کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا، اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔
تب کہا ابا جی، میرے پہلے کے خواب کی تعبیر میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ آپ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا و آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں میں ملا دے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ ان سے ان پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے۔ یہ تو تمام دنیا کے لیے نرمی نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے، میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں سے نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ یعنی اندازہ لگا لو نا، اللہ تعالیٰ دی ذات دی اے پاک کلام یہ میرے تواڈے خاص کر زندہ واسطے رہنمائی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دی کلام انہوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنی رسی بھی فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال لپ کے رکھو تے آپس وچ تفرقے وچ نہ پو، فرقہ واریت نہ اختیار کرو۔ سورت یوسف مکمل ہو گئی۔ ہن سورت رعد، الف لام میم را۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔
کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ دیکھو نا، ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے یاد فرما دی ہے نا، سورج اور چند ماتحتی میں رکھا ہوا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہاں واسطے حکم صادر فرمایا نا، یہ وہ مطابق سفر کر رہے ہیں۔ چند تے سورج، اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دورے پیدا کر دیے، اور رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیت میں اور کھجور کے درخت ہیں شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعہ ہی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے، اور لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز کے اس کے پاس اندازے سے ہیں۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا، اور بآواز بلند اسے کہنا کہ جو رات کو چھپا ہوا ہے اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلیں، اور جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور باری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لاڑ جگڑ رہے ہیں، اللہ سخت قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں، ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو اور اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہی ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح شام۔ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ،
کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کے حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے اور ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھتے جاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں سے بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی برداری نہ کی ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو، اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بلائی سے ٹالتے ہیں، اور ان ہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات، جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اج الحمدللہ سورت رات دیاں 24 آیا مبارکہ 13ویں یہ سورت ہے اور 13واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانو سارے اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے کلام پاک اے بار بار ترجمے نال پڑھیا کرو۔ ایک تے حقیقت وچ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے توفیق عطا فرمائے اپنے دین نو سمجھ لین دی، اپنے دین دی ایک تے سمجھ آ جائے دی، اس طریقے نال پھر تانوں اس چیز دا علم ہو جائے گا۔ اے جڑے اسی دی مراد یعنی کہ میرے یاری جڑے دوسرے خطیب نے جنہوں نے غلط کیارے پانی لائے، کامیابی دا رستہ سانو فرقے وچ دستے نے جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات نے حرام فرمایا ہے۔ کامیابی دا معیار کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگو، ایک کامیابی دا معیار ہے۔ لیکن اس تی اٹ کے آکھیے و آکھے نہ لگیے تے کامیابی لگ جائے، اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
اس گلے اللہ تعالیٰ کی ذات اگے یہ دعا بھی کریا کرو، نوافل پڑھ کے دعا فرمایا کرو۔ سارے اگے گزارش ہے، نفل پڑھو حاجت دے کہ یا اللہ سیدھے رستے تے چلاؤ، تے انشاءاللہ تعالیٰ بے شک دیکھ لیو تھوڑا ہی چیر تسی یہ نوافل پڑھنے نے، روز دے روز نوافل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ بھی دعا کیتی۔ نوافل پڑھنے اس نیت نے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات سیدھا رستہ دکھائی، تے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال تانوں بالکل سیدھے رستے تے لے آوے گی۔ اللہ دی مدد طلب کریا کرو، اللہ تعالیٰ دی ذات سمجھنے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔